अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तालीम व तअल्लुम चैनल पर आपका इस्तक़बाल है। आज इंशाअल्लाह हम 10वीं जमात की पहली गज़ल, जिसके शायर सिराज औरंगाबादी हैं और जिसमें आपको दक्कनी ज़बान में ये गज़ल आपको पढ़नी है, तो इसकी इंशाअल्लाह आज हम तशरीह देखेंगे। मतला यूँ कहा है सिराज ने कि अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ, लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ। अव्वल की यानी पहले की, मेहरबानियाँ यानी करम फरमाइयाँ, एहसानात, हुस्न सुलूक, हमदर्दी, तगाफुल यानी गफलत बरतना, बानियाँ बातें। तो शायर इसमें अपने दोस्त से शिकायत कर रहा है, जैसे कि आमतौर से उर्दू शायरी में शायर अपने दोस्त से शिकवा शिकायत करता है। इसी तरह सिराज ने भी अपने दोस्त और महबूब को से शिकायत की है कि अव्वल की तुमने भूल गए मेहरबानियाँ। शायर कहता है कि हमने तुम्हारे साथ जो हुस्न सलूक किया था और तुम्हारे साथ जो एहसान और हमदर्दी का मामला किया था, पहले हमने इतना ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखा तो तुमने वो सब भुला दिया। शायर याद दिला रहा है उस वक्त को जब शायर ने अपने दोस्त के लिए कुर्बानियाँ दी थी और उसके साथ हुस्न सलूक किया था। शायर कहता है कि तुमने वो तमाम बातों को भुला दिया है, तमाम मेहरबानियों को भुला दिया है। लाने लगे हो खूब तगाफुल की बानियाँ, और अब तुम्हारा ये हाल हो गया है कि तुम अब खूब गफलत की बातें कर रहे हो, यानी खूब बेतवज्जुही बरत रहे हो, लापरवाही से काम ले रहे हो। और शायर कहता है कि मेरी तरफ तुम्हारी ज़रा भी तवज्जो नहीं है। होना ये चाहिए था कि तुमने वो मेहरबानियाँ याद रखनी चाहिए थी और हम पर तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और गफलत की बातें तुम करने लगे हो और बेतवज्जोही बरतने लगे हो। तो इस तरह से मतले में, गज़ल के मतले में शायर ने अपने दोस्त से शिकवा किया है। क्या होवेगा सुनोगे अगर कान धर के तुम, गुजरी बिरह की रात जो मुझ पर कहानियाँ। क्या होवेगा यानी क्या होएगा। कान धरना ये मुहावरा है, यानी तवज्जो से बात सुनना, गौर से सुनना। बिरह यानी जुदाई। मुझ ये इस तरह का इमला पहले होता था, जो आज हम मुझ लिखते हैं उसको पहले इस तरह लिखा जाता था। तो शायर ये कहता है कि अगर तुम मेरी बात सुन लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। तुम अगर मेरी बात सुन लो, कान लगाकर मेरी बात सुन लो, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। और शायर क्या सुनाना चाहता है दोस्तों को, गुजरी बिरह की रात जो मुझ पर कहानियाँ, यानी जुदाई की रात, यानी जिस रात शायर अपने दोस्त से जुदा हुआ, तो उस जुदाई की रात पर जो मुझ पर कहानियाँ गुजरी और जो मेरी कैफियत हुई और जो मेरी हालत हुई, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम हो कि सुनने के लिए तैयारी नहीं हो, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। अगर तुम सिर्फ उसको सुन लो और कान लगा के सुन लो, तो तुम्हारा इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को सुनो कि मुझ पर तुमसे जुदा होने के बाद होने की रात मुझ पर कैसे हालात आए और कैसी कैफियत मेरे दिल पर गुजरी, मैं ये तुमको सुनाना चाहता हूँ। तो इस शेर में शायर ने फिर बेतवज्जोही की बात की है कि शायर का दोस्त बहुत बेतवज्जोही बरत रहा है, और वो अपने दोस्त से कहता है कि अगर तुम कान धर के सुनो तो इसमें तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और मुझ पर जो जुदाई की रात जो मुझ पर वाक़यात और कैफियत जो गुजरी, वो अगर तुम उसको सुन लो तो तुम्हारा इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा दिल हल्का हो जाएगा। दामन तलक भी हाय मुझे दस्तरस नहीं, क्या खाक में मिली है मेरी जाफिशानियाँ। तलक यानी तक, दस्तरस का मतलब होता है रसाई, पहुँच। खाक में मिलना मुहावरा है, यानी बर्बाद हो जाना। जाफिशानियाँ, जाफिशानी की जमा है, यानी कोशिश, जान तो कोशिश, बहुत ज़्यादा कोशिश करना।
تو جاں فشانیاں محنت. شاعر کہتا ہے کہ پھر شکایت کر رہا ہے, شکوہ کر رہا ہے کہ دامن تلک بھی ہائے مجھے دسترس نہیں. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور اس کے باوجود بھی میں دامن تک بھی نہیں پہنچ سکا, دوست کے دامن تک بھی نہیں پہنچ سکا. مراد یہ ہے کہ میں اپنے دوست کا قرب حاصل نہیں کر سکا, اس کے قریب نہیں جا سکا. تو کیا خاک میں ملی ہیں میری جانفشانیاں. شاعر افسوس کرتا ہے کہ میں نے جو اتنی محنت کی اور میں نے اتنی جو قربانیاں دیں وہ سب خاک میں مل گئیں, وہ سب برباد ہو گئیں. اور میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ میرے دوست کا قرب مجھے حاصل ہو جائے, لیکن ہائے افسوس کہ دامن تلک بھی میں نہیں پہنچ سکا. شاعر کو اس کا افسوس ہے اور میں قرب حاصل کرنے میں ناکام رہا. داغ فراق لالے باغ خیال ہے, رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں. داغ فراق یعنی جدائی کا داغ, لالے باغ خیال, خیال کے باغ کا لالا. لالا کا پھول ہوتا ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے. اور رہ گئی یعنی رہ گئیں. تو شاعر اس میں کہتا ہے, یہ استعارے کا شعر ہے, اس میں جدائی کے داغ کو لالے باغ خیال کہا گیا ہے براہ راست. تو شاعر اس میں کہتا ہے کہ داغ فراق کا مطلب ہوتا ہے جدائی کا داغ, لالے باغ خیال خیال کے باغ کا پھول یعنی خیال کے باغ کا لالا. تو شاعر کہتا ہے کہ جو جدائی کا داغ ہے وہ خیال کے باغ کا پھول ہے, خیال کے باغ کا لالا ہے. یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو جدائی کا داغ میرے دل پر پڑا ہے وہ میرے خیال اور میری فکر اور میرے سوچ کے باغ کا پھول ہے. یعنی شاعر اپنی فکر اور اپنی سوچ اور اپنے تخیل میں وہ جدائی کے داغ کو بھلا نہیں پا رہا ہے, اور وہ داغ وہ اپنے اس کے سینے پر جو داغ لگا ہے جدائی کا, وہ داغ وہ بھلائے نہیں بھولتا. تو اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ داغ فراق لالے باغ خیال ہے, کہ جدائی کا جو داغ ہے وہ خیال کے باغ کا لالا ہے, خیال کے باغ کا پھول ہے. یعنی خیال جب بھی شاعر سوچتا ہے یا جب بھی وہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو وہ جدائی کا داغ ضرور یاد آ جاتا ہے. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانیاں, اور میرے دل میں تمہاری نشانیاں باقی رہ گئیں. یعنی وہ جو جدائی کا جو داغ میرے دل اور میرے سینے پر پڑا ہے تو وہ داغ آج بھی موجود ہے, اور میرے دل میں وہ نشانیاں آج بھی باقی ہیں, اور میں اس کو شاعر کہتا ہے کہ بھلا نہیں پاؤں گا, اس لیے کہ وہ جدائی کا جو داغ ہے وہ خیال کے باغ کا لالا ہے. تو استعارہ ہے اس شعر میں, شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت, رمزیں تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں. مصلحت کہتے ہیں خیر خواہی, خوبی, اور رمزیں اشارہ, رمز کی جمع ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. رمزیں تیری نگاہ کی یعنی تیرے نگاہ کے اشارے, جانیاں جان لیا. تو شاعر یہاں کہتا ہے کہ شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت. شاعر کہتا ہے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے, کسی کو مارا جاتا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے. رمزیں تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں. شاعر کہتا ہے کہ تیرے نگاہ کے سارے اشارے ہم جان چکے ہیں. یعنی اس میں شاعر نے اپنے دوست کی آنکھوں کی تعریف کی ہے, اور یہ بتانا چاہا ہے کہ اس کے دوست کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ جس پر بھی اپنی نگاہ ڈالتا ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا ہے, یعنی اسے گھائل اور زخمی کر دیتا ہے اور اسے اپنا بنا لیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ شاعر کا دوست جب اس کی طرف نگاہ ڈالتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ ہم تمہاری نگاہ کے سارے اشارے سمجھ گئے, شاید ہمیں بھی قتل کرنے کا ارادہ ہے. اور شاعر بھی ان آنکھوں پر فدا بھی ہے, اور وہ اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ ابھی جو ہم پر توجہ دی جا رہی ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی, ورنہ اب تک ہم پر توجہ نہیں دی گئی اور اب توجہ دی جا رہی ہے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی حکمت یا مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے ہم پر توجہ دی جا رہی ہے.
تو شاید کسی کے قتل کی ہوتی ہے مصلحت، رمزیں تیری نگاہ کی سب ہم نے جانیاں، مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ مجھ یعنی مجھ، کوہ طور، طور کا پہاڑ، کو لن ترانیاں یعنی اکڑ کی بات، ناز انداز۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بھی استعارے کا شعر ہے، اس میں بھی دل کو کوہ طور کہا گیا، اور تلمی کا بھی شعر ہے، کوہ طور کا ذکر ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا، اشارہ کر کے شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے کوہ طور سرما بن گیا تھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اللہ کی تجلی کی وجہ سے، تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، کہ اسی طرح جس طرح کوہ طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو شاعر اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ تم نے بھی میرے دل کے کوہ طور کو سرما بنا ڈالا۔ اور یعنی مطلب یہ کہ شاعر اپنے دوست کی محبت میں گرفتار ہے اور اس کے لیے وہ تمام قربانیاں دے چکا ہے، اور اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تم نے میرے دل کو کوہ طور جیسے دل کو سرما بنا ڈالا، لیکن باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں۔ لیکن اس طرح یہ سرما کرنے کے بعد بھی، میرے دل کے کوہ طور کو سرما بنانے کے بعد بھی تمہاری وہ اکڑ اور تمہارا وہ ناز و انداز ابھی بھی باقی ہے، یعنی مجھے اپنا بنانے کے بعد اور میرے دل کو یعنی اس طرح سے چور چور کر دینا اور ریزے ریزے کر دینے کے بعد بھی تمہاری وہ اکڑ ابھی تک باقی ہے۔ مجھ دل کے کوہ طور کو سرما کیے ہو تم، باقی ہیں اب تلک بھی وہی لن ترانیاں، کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر۔ کب لگ سے مراد کب تک، روا رکھنا یعنی مناسب سمجھنا اور جائز سمجھنا، تو تغافل غفلت برتنا۔ تو شاعر اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ کب تک تم غفلت کو اور غفلت برتنے کو جائز سمجھو گے، مناسب سمجھو گے، سراج سے کب تک غفلت برتتے رہو گے۔ اب اس قدر بھی خوب نہیں سرگرانیاں، اب اس قدر بھی اکڑ اور ناز اور انداز اس قدر بھی مناسب نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اب تو تم نے میری طرف توجہ کرنی چاہیے اور یہ احساس کرنا چاہیے کہ میں نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور کس طرح سے میں نے اپنے دل کو مجھ دل کے کوہ طور کو سرما تم نے بنا ڈالا، اور اس کے بعد بھی تمہاری وہ اکڑ باقی ہے اور تم توجہ نہیں دے رہے ہو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کب لگ روا رکھو گے تغافل سراج پر، کب تک سراج سے غفلت برتتے رہو گے۔ اب اتنی بھی اکڑ اچھی نہیں ہے، بلکہ اب آپ کا یہ کام ہے کہ اپنے ہماری مہربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہماری طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ سراج اورنگ آبادی کی غزل ہے، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔